है। आला हज़रत ने लिखा कि जब तक उसका सिलसिला भी बरकरार है और वो हद कुफ्र तक ना पहुंचे, जब तक वो हद कुफ्र तक ना पहुंचे तब तक उम्मत के लिए फर्ज है कि सैयद की ताजीम करे। और जब वो काफिर हो जाए, जब वो हद कुफ्र को पहुंच जाए, जब वो जितने भी शरीयत के उसूल व ज़वाबित थे सारे उसूल व ज़वाबित के खिलाफ हो जाए, अब कहा वो सैयद नहीं रहा, उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया। और दलील देते आला हज़रत हमें यह सबक दिया है, अपने फजाइल भी बताओ, लेकिन जब दीन कुर्बानी मांगे सबसे पहले अपने कुर्बानियां भी पेश कर दो। कल भी अहले बैत ने कुर्बानियां पेश की थी, आज भी कर रहे हैं, सुबह क़यामत तक पेश करते रहेंगे। हम भी आज खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, फजाइल भी बताएंगे, लेकिन कोई मुनाफिक जमात अहले सुन्नत के अंदर घुस करके अहले सुन्नत को बदनाम करेगा, सुन्नियत के ऊपर आंच उठाएगा, सुन्नियत को बदनाम करेगा, मसलक को बदनाम करेगा, खुराफात फैलाएगा, तो बाकी लोग मैदान में आए या ना आए, सबसे पहले मैं सैयद, मेरा बाप सैयद, खानदान सैयद है, मसलक के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं लेंगे। लेकिन कोई मुनाफिक जमात अहले सुन्नत में घुस करके सुन्नियत को बदनाम करेगा, हम सुन्नियत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इधर उधर बात करने से काम नहीं चलता। अगर कोई मुनाजरा भी करना चाहता है तो यह सैयद आपके सामने मौजूद है। अहले सुन्नत के जितने दलाइल हैं, अहले सुन्नत के जितने मामूलात हैं, सबको कुरान की रोशनी में साबित करेंगे, हदीस की रोशनी में साबित करेंगे, और यह साबित करेंगे अगर हक पर कोई जमात है, उस जमात का नाम जमात अहले सुन्नत वल जमात है। करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी फजीलत के ऊपर दलालत करती हैं। अब अहले बैत अतहार, क्योंकि मौलाए कायनात आप भी अहले बैत अतहार के अंदर हैं, तो अहले बैत अतहार की फजीलत और अहले बैत अतहार की शान क्या है, तो इसके ताल्लुक से सबसे पहले जो मैं आपके सामने हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ, ये हदीस मुबारका, ये मेरे पास तफसीर की एक बहुत बड़ी किताब है जो बहुत मानी जानी और मशहूर तफसीर की किताब है। लोग कहते हैं अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत का कोई कंसेप्ट नहीं है, अहले बैत अतहार की फजीलत नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। ये जो मैंने हदीस मुबारका आपको बताई हैं, और ये जितनी हदीस की किताबें, इनको लिखने वाले सारे आइम्मा अहले सुन्नत हैं। कौन है सारे आइम्मा? इमाम बुखारी कौन है? अहले सुन्नत। इमाम शाफी कौन है? इमाम मुस्लिम कौन है? इमाम तिरमिजी कौन है? इमाम बुखारी को आप देखें, इमाम बुखारी ने सबसे पहले फजाइल का बाब कायम किया, सरकार अलैहिस्सलाम की फजीलत के बाद सबसे पहला बाब कायम किया तो वो अहले बैत अतहार की फजीलत का बयान कायम किया। आप बुखारी शरीफ पढ़ें, कुरान करीम के बाद बुखारी शरीफ को आप पढ़ें, मुस्लिम शरीफ को आप पढ़ें, जितनी भी हदीस की किताबें हैं सबको आप मुताला कर लें। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब के अंदर अहले बैत अतहार, हर मुहद्दिस ने अपनी किताब के अंदर मुस्तफा जान रहमत के फजाइल के बाद अगर किसी की फजीलत को बयान किया तो अहले बैत अतहार की फजीलत बयान की है। यह तफसीर कशाफ है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी ईमान अफरोज हदीस मुबारक है, आप समाअत करें। सरकार अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो जिंदा रहा और जब तक जिंदा रहा तो इस हाल में जिंदा रहा कि उसका आलम यह था कि वो मेरी आल से मोहब्बत करता रहा, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता रहा, यानी हजरत अली से, हजरत फातिमा से, हजरत इमाम हसन से, हजरत इमाम हुसैन से, ज़ैनुल आबिदीन से, हसन अस्करी से, मूसा काजिम से, इमाम तकी से, इमाम नकी से, ये जितने भी आइम्मा अहले बैत अतहार हैं, इनकी औलाद सुबह क़यामत तक जो आने वाली है, जो मेरी आल से जब तक जिंदा रहा, इनसे मोहब्बत करता रहा, तो जब इसकी मौत का वक्त आएगा अल्लाह ताला इसे शहादत का मकाम अता फरमाएगा। आप अगर शहादत का मकाम व मर्तबा चाहिए, सारी जिंदगी इंसान दुआ करता है अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, शहादत का मकाम अता फरमा, शहादत का मर्तबा अता फरमा, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर बता दिया कि हुब्बे अहले बैत अतहार की मोहब्बत, तो जो इस मोहब्बत पर कायम रहा, अहले बैत से मोहब्बत करता रहा, उनसे बुग़्ज़ नहीं रखा, उनसे इनाद नहीं रखा, उनसे तासुब नहीं रखा, उनके जरिए खुराफात नहीं फैलाई, बल्कि जब तक जिंदा रहा अहले बैत की अदब करता रहा, एहतराम करता रहा, मोहब्बत करता रहा, जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह ताला उसे आम मौत नहीं अता फरमाएगा, शहादत का मकाम अता फरमाएगा।
اور اس کے بعد پھر اگلا خاص جملہ، یہ بہت طویل حدیث ہے، اگلا خاص جملہ ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرتا رہا جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل سے محبت کرتا رہا، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا رہا، جب وہ انتقال کر جائے گا، جب وہ مر جائے گا، تو مرنے کے بعد چاہے اس کا بیٹا اس کے لیے فاتحہ خوانی کرے یا نہ کرے، اصالہ ثواب کرے یا نہ کرے، دعا کرے یا نہ کرے، کوئی اور اس کی قبر کے اوپر آئے یا نہ آئے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ اب فرشتے جعل اللہ قبرہ مزارا، اس کی قبر فرشتوں کے لیے مزارگاہ بن جایا کرتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اتنے فضائل جو سرکار نے بتائے ہیں، ان کے بتانے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اتنی فضیلت اہل بیت کی کیوں بتائی سرکار علیہ السلام نے؟ اس لیے بتائی، جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، اس لیے بتائی کہ آج پوری دنیا کے اندر اور کل سرکار کے دور سے کربلا جو برپا ہوئی ہے وہ کس پہ برپا ہوئی ہے؟ زور سے بولیں۔ حضرت مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسن کو، امام حسین کو، زین العابدین کو، اس کے بعد یہ جتنے اہل بیت اطہار کے جن کی سرکار علیہ السلام نے فضیلت بتائی، تو سرکار علیہ السلام اور تو بے شمار ان کے فضلات و کمالات ہیں، وہ تو اپنی جگہ برقرار ساری خوبیاں ہیں، مگر ان کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی ہے، سرکار علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر سب سے زیادہ تعصب، سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ بغض و عناد کسی سے کیا جائے گا تو وہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے خلاف کیا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار کو کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں تو اہل بیت اطہار کو دی جاتی ہیں۔ یہ سارا منظر سرکار علیہ السلام کے سامنے تھا، سارے منظر کو سامنے رکھ کر کے بتا دیا جو میری آل سے محبت کرتا رہے گا، جب وہ مر جائے گا اس کی قبر پہ کوئی اور آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ فرشتے اس کی قبر کے اوپر مسلط کر دے گئے، اور یہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کا آخری جز سنیں، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور یہ آدمی جو اہل بیت سے محبت کرتا رہا، جب یہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کو قیامت کے دن ایسے نہیں لے جایا جائے گا۔ اہل بیت اطہار کی محبت اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو صلہ دیتا ہی ہے، آخرت کے اندر بھی عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی اس کا عطا فرمائے گا۔ اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو کما تعرض العروس الی بیت، حدیث کے لفظ ہیں کہ قیامت کے دن اس آدمی کو جو اہل بیت سے محبت کرتا رہا، اس کو ایسے لایا جائے گا جیسے ایک باپ اپنے بیٹی کو سجا کر کے، جیسے ایک دلہن کو سجا کر کے دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، اس کو خوبصورت اس کا امامہ بھی ہوگا اور اس کا خوبصورت لباس بھی ہوگا، یعنی اس کو خوب مزین کر کے، روشن کر کے قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا یہ وہ سب لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی آل سے محبت کرتے رہے، ان کو خوب روشن کر کے لایا جائے گا اور اس کے بعد سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس آپ وہ بھی سنیں، اہل بیت کا بغض، فضائل بے شمار ہیں، بغض کا کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ تفسیر کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ موجود ہے، اور کئی ائمہ اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، کئی محدثین جو اہل سنت والجماعت کے چوٹی کے محدث ہیں انہوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، لائبریری کے اندر آئیں، ہمارا کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس نے اہل بیت اطہار کے اوپر پورے باب نہ قائم کیے ہوں۔ دیکھیے یہ آگے نقل کر رہے ہیں، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، جو میری آل سے بغض کرتا رہا
اب آگے ہم بتائیں گے کہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے. جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب وہ مرے گا اس کا حال یہ ہوگا وہ مومن نہیں مرے گا, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آئیں یہ دیکھ لیں کتاب ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, وہ مومن نہیں مرے گا. ماتا کافرا, اس کا انتقال کفر پر ہوگا, وہ کافر ہو کر کے مرے گا. اہل بیت, امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو پروپگنڈا کیا گیا تھا وہ خطوط کا تھا. مثلا اس کو خط لکھ دیا, اس کو لکھ دیا, اس کو لکھ دیا, اللہ کر کے تعصب. اور آج آسان طریقہ ہے, اب موبائل اٹھایا اور ٹک 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 کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہم نہیں کہتے, یہ کتابیں کہتی ہیں. جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب تک زندہ رہا صرف یہی پروپگنڈا کرتا رہا, سید کو کب دبائیں, اہل بیت کو کب ختم کریں, یہ کیوں ہے, یہ وہ ہے, یہ ہو گیا. ہم سنتے رہتے ہیں, سب کچھ ہمیں پتا, ہم جانتے ہیں کہ ہم بولتے نہیں کیونکہ یہ حدیث کی کتابیں خود بتا رہی ہیں. سرکار نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگلا لفظ سنیں, یہ تفسیر کی کتاب ہے میرے پاس, آئیں اور آ کر کے پڑھ لیں. اگر یہ لفظ نہ لکھا ہو میری گردن حاضر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض کرتا رہا جب قیامت کا دن آئے گا, یوم القیامتی مکتوب بین عینیہ, عینین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, تسنیہ کہتے ہیں دو کو, دو آنکھیں, دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہے. اب اس کے بعد یہ حدیث کی کتاب ہے السوائق المحرقہ. اب ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے, اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اس سے پہلے آپ یہ حدیث سنیں. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیتی حشرہ اللہ, ایک ایک لفظ سنیں آپ, حشرہ اللہ یوم القیامتی یہودیہ. قلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اب یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث یہ لکھی کہاں ہے یہ بھی آپ سنیں. یہ حدیث مبارکہ طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے, المعجم کے اندر ہے, بہقی کے اندر ہے, مجمع الزوائد کے اندر ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض رکھے گا وَإِن صَلَّى, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, اگرچہ وہ, زور سے بولیں گے آپ, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, ساری زندگی سجدے کر کر کے, سجدے کر کر کے تھک گیا, مر گیا, سجدوں میں رو رو کے زندگی ختم کر دی, مگر حال یہ ہے دل میں تو بغض ہے, سید کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ سید امام خطیب سید لکھتا کیوں ہے؟ سید کو سید کیا کس نے دیا, بنا کس نے دیا؟ نہ ہم نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا ہے. اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اہل بیت اطہار کے اندر پیدا کر لیتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَلَّى, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, وَصَامَ, اگرچہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہو, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور خود کو مسلمان کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہو, مسلمانوں کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہو. آگے فرمایا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن حال یہ ہے کہ میری آل سے بغض کر رہا ہے. حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ, قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن اس کا حشر, زور سے بولیں, یہودیوں کے ساتھ ہوگا. آپ اہل بیت سے بغض کرنے والے خود فیصلہ کر لیں امام حسین کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے یا یہود و نصارہ کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے. اگر امام حسین کے جھنڈے میں کھڑا ہونا ہے تو پھر اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی. اہل بیت کے خلاف تعصب اور بغض نہیں پیدا کرنا ہوگا, نفرتیں نہیں پھیلانی ہوگی, اہل بیت کی شان کو بلند کر کے بتانا ہوگا.
یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ موجود ہے، آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں۔ عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں سید ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہہ دیا کہ آپ سید ہیں، آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ سید ہیں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پیر مسرت صاحب سید ہیں، یہ سید اس لیے ہیں کہ ان کا باپ سید ہے، وہ اس لیے ہیں کہ ان کا دادا سید ہے، وہ اس لیے کہ ان کا پردادا سید ہے۔ یہ کرتے 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 ان کا سلسلہ یہ فتاوی رضویہ ہم لائے ہیں، میرے پاس موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ نسب زین العابدین سے مولا علی تک پہنچتا ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی بیچ میں بتا دوں، سید جب تک مثلا انہوں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، انہوں نے داڑھی چھوٹی رکھی ہے، ان کا ذاتی عمل ہے، بال بڑے نہیں رکھے، ذاتی عمل ہے، لباس پہنا ہے، ذاتی عمل ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ذاتی عمل کی وجہ سے پورے سادات کے اوپر اٹیک کروں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، سید وہ گناہ صغیرہ کرے تب بھی امت کے لیے فرض ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امت کے لیے یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، لکھو دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سید کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ کیا ہے بولو، زور سے بولو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح میرا امام لکھتا ہے سید کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے، سید کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ اب یہاں جو سید کی تعظیم کا یہ صرف مولا علی نہیں ہے، آج مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے مزار اقدس کے اندر آرام کر رہے ہیں، جو سید کا صبح قیامت تک جتنی آل آنے والی ہے یہ ان کا ذاتی عمل ہے، وہ جو کر رہے ہیں جیسے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ اپنا حساب و کتاب آپ کی قبر و قیامت ہے، اسی طرح سید جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کی اپنی قبر و قیامت ہے، مگر سید کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب تک اس کا سلسلہ بھی برقرار ہے اور وہ حد کفر تک نہ پہنچے، جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچے تب تک امت کے لیے فرض ہے کہ سید کی تعظیم کرے، اور جب وہ کافر ہو جائے، جب وہ حد کفر کو پہنچ جائے، جب وہ جتنے بھی شریعت کے اصول و ضوابط تھے سارے اصول و ضوابط کے خلاف ہو جائے، اب کہا وہ سید نہیں رہا، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور دلیل دیتے اعلیٰ حضرت کہ قال اللہ تعالی انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن میں ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کشتی آئی اور وہ طوفان آیا اور سب لوگ غرق ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی مولا میرا بیٹا، اللہ نے کہا لیسا من اہلک، اب یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیٹا کفار کے پاس جاتا تو ان کے ساتھ ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کے پاس آتا تو ان کے ساتھ ہو جاتا تھا، اس کے دل کے اندر کفر تھا اور اس کا عمل جو تھا وہ عمل غیر صالح تھا۔ اللہ نے کہا اب یہ آپ کی اہل سے نہیں رہا، تو سید جب تک عقیدہ اہل سنت پر برقرار ہے، سید کے جس کا عقیدہ وہی ہے جو زین العابدین کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، اور آج کے دور کے اندر اس کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا محدث بریلوی کا ہے، تو اس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ اب بات ختم کرتے ہوئے جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، پوچھا گیا ہے رسول اللہ کہ جو اہل بیت سے بغض کرے، تو اہل بیت سے بغض لو ان رجلا لصعد بین المقام والرکن وهو مبغض اہل بیت محمد دخل النار۔ کعبہ شریف کس کس نے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے؟ مقام ابراہیم کس نے دیکھا ہے؟ بولو کس کس نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ جس نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ آج کے دن کے توسل سے سب کو زیارت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، درمیان میں یہ جگہ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ان گناہگار آنکھوں نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، پیر صاحب نے بھی دیکھا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، درمیان کی جگہ۔ تو درمیان کی جگہ عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا روایت کر رہے ہیں، اہل بیت سے بغض کرنے والے، تعصب کرنے والے، اناد اور نفرت پھیلانے والے، سید یہ ہے، سید وہ ہے، یہ کر گیا، کیا جملے وہ آپ جانو، بس موٹے لفظوں میں اہل بیت سے بغض کرنے والے، نفرت کرنے والے،
اہل بیت سے حسد و تعصب کرنے والے، یہ ہے تو وہ ہے۔ بتاؤ مجھے ایمانداری سے، امام حسین جب کربلا میں گئے تھے نماز عصر پڑھی تھی تو بولو یزیدیوں نے امام حسین کے پیچھے عصر نماز پڑھی تھی؟ بولو زور سے۔ نہیں پڑھی تھی۔ پڑھی تھی یزیدیوں نے؟ نہیں پڑھی تھی۔ کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بس تعصب کھا گیا، بغض و عناد کھا گیا، اور کچھ نہیں تھا، بغض اہل بیت۔ تو سنو، سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض رکھے گا، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی سجدے کر 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 کے، شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی مگر دل میں بغض ہے، سن لو، پوری زندگی گزار دی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان، لیکن سرکار فرماتے ہیں میری آل سے بغض کرتا رہا۔ اب بغض دو طرح کے ہیں، کھلے عام آ گیا، اور ایک ہوا دل کے اندر، سید کے ساتھ واہ جی کیا کہنا، اندروں اندری لگا ہے، جسے وہ چوہا کاٹ رہا ہے اندروں اندری لگا ہے۔ تو سنو، سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے بغض کرتا رہا، اگرچہ وہ ساری زندگی مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان گزار دے، مر جائے گا، اس کا ٹھکانہ سیدھا دوزخ ہوگا۔ اب چلے جائیں، یہاں منڈی کی مسجد میں نماز پڑھنے ایک تو دور کی بات ہے، کعبۃ اللہ میں چلے جائیں، ساری زندگی گزار دیں، وہاں نمازیں پڑھتے رہیں۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس حدیث کی تخریج کی ہے، ساری زندگی گزار دے، اہل بیت سے بغض کر رہا ہے، وہیں زندگی گزار دے، وہیں مر جائے، مرنے کے بعد تب بھی اسے جنت نہیں ملے گی، سیدھا دوزخ کے اندر جائے گا۔ اب یہ حدیث بتا رہا تھا میں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھے اور خود کو مسلمان بھی کہے، لیکن تب بھی اہل بیت سے بغض کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ اب سرکار نے ایک جملہ بڑھایا ہے، بس 2-4 منٹ اور آپ کے لیں گے۔ سرکار نے جملہ بڑھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ خود کو مسلمان بھی کہے۔ یہ حدیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو میری آل سے بغض کرے گا اس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ یہ 3 چیزیں سنیں آپ، 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، میری آل سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ جو کیا ہوگا؟ زور سے، جو کیا ہوگا؟ جو آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے یہ کہے وہ کہے سید یہ اب وہ ہے، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے۔ مولا علی کے دور میں اگر منافق کی پہچان رہی ہے تو وہ حضرت علی سے بغض ہے۔ جو علی سے بغض رکھتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے وہ منافق ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، جو اہل بیت سے بغض کر رہا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس خاموش ہو جانا، سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میری آل سے بغض رکھے گا 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 منافق ہوگا، نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 سرکار فرماتے ہیں ولد الزنا ہوگا، وہ حلالی نطفہ نہیں ہوگا، حلال کا نطفہ نہیں ہوگا، ولد الزنا ہوگا جو میری آل سے بغض رکھے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی اگر یہ دونوں نہ ہو تو ولد الحائزہ، ولد حائزہ ہوگا جو میری آل سے بغض رکھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل، پہلے امام حسین نے اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو لے گئے میدان کربلا کے اندر، جا کے سب کو قربان کروایا صرف دین مصطفیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم فضائل بتا رہے ہیں تو ہم صرف فضائل پر محدود نہیں رہیں گے، ہماری اولاد نے، ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اپنے فضائل بھی بتاؤ، لیکن جب دین قربانی مانگے سب سے پہلے اپنے قربانیاں بھی پیش کر دو۔ کل بھی اہل بیت نے قربانیاں پیش کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، صبح قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ ہم بھی آج کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، فضائل بھی بتائیں گے، لیکن کوئی منافق جماعت اہل سنت کے اندر گھس کر کے اہل سنت کو بدنام کرے گا، سنیت کے اوپر آنچ اٹھائے گا، سنیت کو بدنام کرے گا، مسلک کو بدنام کرے گا، خرافات پھیلائے گا، تو باقی لوگ میدان میں آئیں یا نہ آئیں، سب سے پہلے میں سید، میرا باپ سید، خاندان سید ہے، مسلک کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بولو کیا آپ بھی مسلک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ نہیں ہے؟
हम अपने और सुन लो, तो टोक लफ्जों में मैं कह रहा हूं, हम सब चीजों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, सब चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन कोई मुनाफिक जमात अहले सुन्नत में घुस करके सुन्नियत को बदनाम करेगा, हम सुन्नियत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जोर से बोले, क्या सुन्नियत के साथ किसी को खिलवाड़ करने दोगे? सुन्नियत के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, ऐसे आदमी को हम नंगा करेंगे, हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, यह हमारा खिताब अहले सुन्नत से है। किससे है? अहले सुन्नत से। और दूसरी बात सुन ले कि अहले सुन्नत के जो अकीदे हैं, जो नजरिए हैं, हमारा जो अकीदा और नजरिया है, जो भी हमारे दलाइल हैं, इधर उधर बात करने से काम नहीं चलता। अगर कोई मुनाजरा भी करना चाहता है तो ये सैयद आपके सामने मौजूद है। अहले सुन्नत के जितने दलाइल हैं, अहले सुन्नत के जितने मामूलात हैं, सबको कुरान की रोशनी में साबित करेंगे, हदीस की रोशनी में साबित करेंगे, और ये साबित करेंगे अगर हक पर कोई जमात है, उस जमात का नाम जमात अहले सुन्नत वल जमात है। और आखिरी बात, वक्त ले लिया अब तक, आखिरी बात, हमारे इमाम ने हमें सैयद का एहतराम सिखाया है। हम इसलिए आला हजरत करते हैं, मेरा आला हजरत से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ताल्लुक है तो वो ईमान का है। आला हजरत ने क्या सिखाया है सुनो, सारे हजरतों को छोड़ो, आला हजरत को पढ़ लो। आला हजरत एक मरतबा जा रहे थे, पालकी के अंदर थे, एक सैयद था, उसने पालकी उठाई हुई थी, सैयद नीचे, आला हजरत पालकी के अंदर, सैयद नीचे, आला हजरत ऊपर, सैयद नीचे, आला हजरत ऊपर। अब है कोई दुनिया के अंदर तो लेकर आ जाओ, कोई मिसाल है तो ले आओ। अगर ये मिसाल मिलेगी तो खानदान आला हजरत के अंदर मिलेगी, खानदान रज़वियत के अंदर मिलेगी। आला हजरत आप थोड़ा आगे पहुंचे तो आपको सैयद की खुशबू आ गई। जब दिल में मोहब्बत होगी ना तो सैयद अजनबी भी होगा, वो एकदम पहचान ले, तो सैयद उसकी खुशबू बताती है जा रहा है सैयद है, आले रसूल है। और ये वही पहचानेगा जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में बुग़्ज़ रचा हो, वो काबा के ऊपर भी चला जाए, सैयद खड़ा वो वहां भी नहीं पहचान सकता। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आप थोड़ा आगे पहुंचे तो पता चल गया सैयद है, आप नीचे उतरे, वक्त के इमाम, वक्त के मुजद्दिद, वक्त के मुहद्दिस है आला हज़रत, आप नीचे उतरे। उतरने के बाद कहा सैयद कौन है? आप सैयद हैं। फौरन आला हज़रत ने कहा आप सैयद हैं, हालांकि वो बिल्कुल कमजोर थे, गरीब आदमी थे, कमजोर थे। तो कहा आला हज़रत ने आप सैयद हैं? जी मैं सैयद हूं। आला हज़रत ने उस सैयद को आला हज़रत ने पालकी के ऊपर, पालकी के बीच बिठाया, और बिठाने के बाद आला हज़रत ने पालकी कंधे पर उठाई, जितने कदम वो लेके आया था उतने ही का कदम जो है आला हज़रत उसको लेकर के गए। है कोई मिसाल तो लेकर के आ जाओ। आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, ये भी नूर, इनकी औलाद भी नूर, जितने सादात हैं उनका सिलसिला मुस्तफ़ा तक पहुंचता है, वो उम्मत के लिए नूर हैं, उम्मत के लिए कायद हैं, उम्मत के लिए राहबर हैं, उम्मत के लिए रहनुमा हैं। इसलिए जिंदा रहो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ, खात्मा होगा ईमान पर, अहले बैत से बुग़्ज़ होगी तो फिर खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमले खैर की तौफीक अता फरमाए।